बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। शाम का वक्त हो गया था। अब मेरा घर से निकलने का वक्त होने वाला था। अपनी बीवी को मैं वॉशरूम लेकर जाने के बाद मैं फिर उसे वापस कमरे में लेकर आया, खाना खिलाया। मैं जानता था कि मुझे वापस आते हुए देर हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता था कि वो मेरे इंतज़ार में भूखी बैठी रहे। मुझे उसका बहुत ज़्यादा ख्याल था। मैं उसे बेहद मोहब्बत करता था। यूं भी अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखता तो फिर कौन रखता। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में था ही कौन। मैं जब उसे खाना खिलाकर उसे तसल्ली देने के बाद जाने लगा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बेतहाशा रोने लगी। हमेशा की तरह मैं उसको रोता देखकर घबरा गया। मैं उसकी आंखों में आंसू देख ही नहीं सकता था। मैंने अपनी उंगलियों के पोरों से उसके आंसू पूंछे और उसे कहने लगा कि तुम इस तरह से मत रोया करो। जब मैं तुम्हारी आंखों में ऐसे आंसू देखता हूँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। अगर तुम मुझे इस तरह से रुखसत करोगी तो मैं फिर काम भी नहीं कर सकूंगा। मैंने जल्दी से अपने आंसू पूंछे और कहने लगी कि मैं अकेले डर जाती हूँ। मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे ये अंधेरा मुझे जकड़ लेगा, ये मुझे निगल लेगा। मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे लगता है कि मुझे ताकत मिल गई है, जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई है। मैं तुमसे तो एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मैं मोहब्बत से मुस्कुरा दिया और उसका हाथ थाम कर कहने लगा कि मगर जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के सहारे तो नहीं गुजारी जा सकती। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर तुम्हारा इलाज कैसे करवाऊंगा? मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा? बात को समझो। मेरे घर से बाहर निकलकर काम करना भी बेहद ज़रूरी है। फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। मैं खुद को पुरसुकून रखूं, सोने की कोशिश करूं। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि जितना हो सकता है तुम खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करो। इस तरह से तुम जल्दी सेहतयाब हो जाओगी। उसे हजारों तसल्लियां दिलासे देने के बाद मैं घर से बाहर आया था और सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये जिंदगी जैसी मैं अब जी रहा था, ऐसी जिंदगी जीने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं कभी भी ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। जो कुछ मैं कर रहा था इस सब से मेरी बीवी बेखबर थी। अगर उसे ये पता चलता तो न जाने उसके दिल पे क्या गुजरती कि उसका शौहर लोगों के सामने हाथ फैला रहा है, उनसे भीख मांग रहा था। अपना हुलिया बदल कर, अपना रूप छुपाकर मैं लोगों के आगे हाथ फैलाता था। कुछ लोग तरस खाकर मुझे पैसे दे देते और कुछ गालियां और कोसने दिया करते थे। मैं इस गलीज काम के लिए शाम के वक्त ही घर से बाहर निकलता था और दिन का मैं वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारा करता था। शाम से लेकर रात तक ये 5-6 घंटे बाहर रहकर मैं भीख मांगता था। कभी कभी मैं इस काम से बहुत ही ज्यादा उकता जाता था। समझ नहीं आता था क्या करूं, कहाँ जाऊं। कोई जॉब नहीं मिल रही थी, कारोबार करने के इतने पैसे नहीं थे। अच्छी भली मेरी जॉब थी, वो भी मुझसे छिन गई। माँ बाप का सहारा नहीं था, बहन भाई भी नहीं थे, बीवी के अलावा कोई हमदर्द रिश्ता भी नहीं था। ऊपर से बीवी की बीमारी, उसकी जिम्मेदारी, ये सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं यही सब कुछ सोचता हुआ रोड पर खड़ा था जब वहाँ पर मैंने एक ख्वाजा सरा को देखा। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसके जिस्म से उठते सस्ते परफ्यूम की खुशबू से मेरा जी मुतला रहा था। मैं वहाँ से आगे बढ़ने लगा था जब उसकी बात ने मेरे कदम जकड़ लिए। वो मुझे कहने लगा कि तुम जवान जहाँ हो, हट्टे कट्टे हो, तुम मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते, तुम क्यों भीख मांग रहे हो? उसकी ये नसीहत सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने उससे कहा कि भीख मांगना मेरी मजबूरी है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। तुम्हें क्या पता कि मैंने रोज़गार के लिए कितने धक्के खाए हैं। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तभी मैं मजबूर होकर ये काम कर रहा था। मेरी बात पर वो अजीब से अंदाज में हंसा और कहने लगा कि अगर मजबूरी में भीख मांग रहे हो तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी, तुम कभी मेहनत नहीं कर सकोगे, और वैसे भी इस भीख से तुम्हारा गुजारा हो जाता है क्या? उसकी बात सुनकर मैं चुप का चुप रह गया था। वो मजीद कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बमुश्किल गुजारा होता होगा, तुम शायद 2 वक्त खाना भी ना खा सकते होगे। एक हद तक उसकी बात में सच्चाई थी। मैं खुद भूखा रहता था और अपनी बीवी को खाना खिलाता था। जो भी पैसे थे मैं उनको बचा के रख रहा था ताकि उसका इलाज करवा सकूं। उस ख्वाजा सरा की बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। तभी वो कहने लगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मशवरा है। अगर तुम उस पर अमल करोगे तो तुम बहुत फ़ायदे में रहोगे, तुम्हारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और कहने लगा कि जल्दी से बताओ, ऐसी कौन सी बात है? तुम नहीं जानते मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि रातों रात मेरे पास इतने पैसे आ जाएं जिससे मैं अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकूं और अपनी जान से प्यारी बीवी के कदमों में सारी दुनिया की खुशियाँ ढेर कर दूं। वो कहने लगा कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, तुम देखना कि तुम इससे डबल कमाने लगोगे जितना अब कमा रहे हो। एक पल लगा था मुझे उसकी बात को समझने में।
ایک دم میرا غصے سے دماغ گھوم گیا اور میں نے اسے کھڑی کھڑی سنا دی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک مکمل انسان بنایا ہے، میں کیوں اپنی جنس بدل کر یہ غلیظ کام کروں؟ میری بات پر وہ زوردار کہکا لگا کر بولا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو کیا وہ درست ہے؟ کیا تم اپنے اس فعل کو درست مانتے ہو؟ تم صحت مند ہو کر بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، تو یہ بھی تو ناشکری کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اس کی بات نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اسے کافی فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کافی دیر تک اس خواجہ سرا کی بات پر غور کرتا رہا تھا۔ بات اس کی ایک طرح سے ٹھیک تھی، مگر میں بھی کیا کرتا؟ اینٹ پتھر اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، میں مزدوری نہیں کر سکتا تھا، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی مجھے کہیں پہ جاب نہیں مل رہی تھی۔ ایسے میں تو بالکل ذلیل ہو کر رہ گیا تھا، اور اس خواجہ سرا کا کہنا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ مل کر یہ غلیظ کام کرنا چاہیے تاکہ اگر میری ضلالت میں کوئی کسر رہ گئی ہے تو پوری ہو جائے۔ میں نے غصے سے سر جھٹکا۔ کتنے گھنٹے میں وہاں پر کھڑا رہا، آج کوئی بھی شخص میری طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں اب لوگوں کے پاس جا جا کر بھیک مانگنے لگا، ان سے مدد مانگنے لگا، مگر لوگ مجھے جھٹک کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں شکستہ قدموں سے گھر لوٹ آیا۔ جب گھر آیا تو میری بیوی جاگ رہی تھی اور کافی پریشان تھی۔ میری آواز سن کر اس کی جان میں جان آئی اور پرسکون ہو کر سو گئی۔ میں کتنی دیر تک اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ اس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنی عیش و عشرت کو، صرف میری محبت میں۔ اور میں نے اسے کیا دیا تھا؟ 2 ماہ ہو گئے تھے اسے اس بیماری کو جھیلتے ہوئے، اور میں ابھی تک اس کا علاج نہیں کر پایا تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اگلے دن پھر جب میں گھر سے نکلنے لگا تو وہ پھر سے رونے لگی۔ مجھے اس کے یوں رونے پہ غصہ نہیں آتا تھا۔ جب وہ مجھے باہر جانے سے روکتی تھی، جو میرا ہاتھ پکڑ لیا کرتی تھی، تو بھی مجھے اس پر غصہ نہیں آتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سہم گئی ہے، وہ ڈر گئی ہے، شاید اسے میرے چھوڑ جانے کا خدشہ تھا۔ اسے ان تمام لوگوں نے چھوڑ دیا تھا جن کے ساتھ اس کا خونی رشتہ تھا، جس سے محبت کے دعوے دار تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے جانے کا سن کر وہ ڈر جاتی تھی۔ اپنی اس معذوری کی وجہ سے ہی تو وہ ایسی ہو گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو وہ ہرگز بھی ایسی نہیں تھی۔ بہت ہی پورے اعتماد، بڑے سے بڑے مسئلے کو چٹکیوں میں اڑا دینے کی صلاحیت تھی اس میں، اور اب اس مزدوری نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اسے بہلا پھسلا کر میں گھر سے نکل آیا تھا۔ میں روڈ پر کھڑا ہو کر لاشعوری طور پر اسی خواجہ سرا کی باتوں کو سوچے جا رہا تھا۔ بار بار اس کی باتیں میرے ذہن پر دستک دے رہی تھی، اور میری نظر شاید اسے ہی ادھر ادھر تلاش کر رہی تھی، مگر وہ یہاں پر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میرے پاس ایک گاڑی آ کر رک گئی۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، بہت ہی حسین۔ اس کو دیکھ کر میں دیکھتا رہ گیا۔ یکدم ہی اس کے چہرے میں مجھے اپنی بیوی کا چہرہ نظر آنے لگا، اور میں نے اپنی نظروں کو بدل لیا تھا۔ وہ لڑکی کافی دیر تک یہاں پر گاڑی روک کر باہر کھڑی رہی تھی، نہ جانے وہ کسے تلاش کر رہی تھی۔ میں بھی گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ اس نے بہت ماڈرن قسم کا لباس پہن رکھا تھا، اور تھی بھی بلا کی حسین۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ بھی اسی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کی نگاہ کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ پھر وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہوگی، مجھے کہنے لگی کہ تم مجھے ایک مجبور انسان معلوم ہوتے ہو، شاید تمہیں کام کی اور پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا اور تائید میں سر ہلایا کہ ہاں، مجھے پیسوں کی واقعی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں کام بھی دوں گی اور اس کا انعام بھی دوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں مستقل اپنے پاس نوکری کے لیے رکھ لوں۔ کیا تم میرا کام کرو گے؟ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں؟ میں تو کب سے نوکری ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی پیشکش سن کر میں نے فوراً سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے ایک جھٹکے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، تو کیا وہ مجھے ڈرائیور رکھنے جا رہی تھی؟ ایک پل کو میں اسے کچھ سنانے لگا تھا، تبھی مجھے اپنی پوزیشن کا خیال آ گیا کہ میں تو یہاں پر لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ میرا حلیہ بھی عجیب و غریب ہو رہا تھا، دیکھنے میں ہی بیکاری لگ رہا تھا۔ ایسے میں اس لڑکی سے الجھنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے عزت سے روزگار کمانے کا موقع مل رہا ہے تو مجھے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ تم کیا سوچ رہے ہو، کہ تمہیں گاڑی چلانی نہیں آتی؟ میں نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، گاڑی کا میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ اور کام ہے۔ میں تمہیں فی الحال ایک ذمہ داری سونپ رہی ہوں، وہ کچھ سامان ہے جسے تم نے اس کی منزل تک پہنچانا ہے۔ اگر تم نے یہ کام کامیابی سے کر لیا تو نہ صرف تمہاری نوکری پکی کر دوں گی بلکہ تمہیں انعام بھی دوں گی۔ بات اس کی مناسب تھی، میں نے سوچے بغیر ہاں کر دی، یہ جانے بغیر کہ وہ مجھے بغیر جانے، بغیر پرکھے ایک اجنبی پر اتنا بھروسہ کیسے کر سکتی تھی۔ وہ مجھے کیسے قیمتی سامان امانت دے کر کہیں اور بھیج سکتی تھی۔
مگر میرا تو سارا دھیان ہی ان پیسوں کی طرف تھا جو اس نے مجھے اس کام کی عوض ادا کرنے تھے۔ اس لڑکی کے آنے سے پہلے میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ پیسوں کا بندوبست کیسے کروں، کیونکہ میں نے پرسوں اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا اور ڈاکٹر کی فیس دینے کے لیے ابھی تک میرے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ میں نے پھر کچھ اور سوچا ہی نہیں۔ مجھے ہاں میں سر ہلاتے دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، میرے ساتھ میرے گھر پہ چلو اور پھر میں تمہیں کچھ سامان دوں گی، وہ تم نے اپنی منزل پہ پہنچانا ہے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ ابھی تو میں رات کو کوئی ڈیوٹی نہیں دے سکتا، گھر میں میری بیوی اکیلی ہے۔ ایک پل کو وہ خاموش ہوئی، پھر وہ کہنے لگی کہ مگر کام تو مجھے آج ہی چاہیے، اور اگر تم میرے پاس کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے میرا یہ کام آج ہی کرنا پڑے گا۔ سوچ لو، اگر یہ کام تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو بہت اچھی نوکری بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی جو اس کام کی عوض تمہیں ملنے والی ہے۔ یہ سن کر میں نے پہلے اپنی بیوی کو کال کرنے کا سوچا، مگر اس کا موبائل تو ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا۔ بیڈ اور ٹیبل میں اچھا خاصا فاصلہ تھا، اسے تو نظر بھی نہیں آتا تھا۔ ایسے میں اگر میں کال کرتا بھی تو وہ یہی سوچ کر پریشان ہوتی رہتی کہ نہ جانے کس کی کال ہے، اور وہ کال تو اٹھا نہیں سکتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ گر جاتی، اسے کوئی چوٹ لگ جاتی۔ تبھی میں نے کال کرنے کا ارادہ مسترد کر دیا اور سوچنے لگا کہ جب یہ عورت سامان میرے حوالے کرے گی تو میں اس وقت اپنی بیوی کو جا کر بتا دوں گا، اور پھر میں اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک ٹوٹے پھوٹے سے فلیٹ میں آ گئی۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کے حلیے پر ڈالی اور دوسری نظر اس فلیٹ کو دیکھا جو کسی بھی طرح سے اب اس لڑکی کے شیان شان نہیں لگ رہا تھا۔ یہ فلیٹ تو بہت ہی زیادہ خستہ حالت میں تھا۔ میرا سوال زبان کی نوک پر آ گیا کہ آپ یہاں پر رہتی ہیں؟ اس نے میرے چہرے پر حیرانگی دیکھ لی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، بس یہی سمجھ لو، میں یہاں پر ہی رہتی ہوں۔ اس نے گول مول سا جواب لیا تھا اور میں پھر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے ایک الماری کے لاکر سے ایک بڑا سا بیگ نکالا اور میرے حوالے کرتے ہوئے بولی کہ اس ایڈریس پر اس ضمانت کو پہنچا دینا۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ نہ جانے اس میں کیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم اس سامان کو لے کر فرار ہو سکتے ہو یا تم کہیں پر چھپ سکتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری نظر تم پر ہی ہے، میں ہر پل تمہیں دیکھ رہی ہوں گی۔ کسی قسم کی ہوشیاری مت کرنا اور مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے دھوکہ دینے والے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ یکدم ہی اس کے الفاظ، اس کا انداز، اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ میں کچھ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ میری چھٹی اس مجھے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی، مگر میں یہاں تک آ گیا تھا تو اس سامان کو اس کی منزل تک پہنچانے میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی اس نے میرے کام کی آدھی رقم میرے ہاتھ میں رکھ دی اور کہنے لگی کہ یہ سامان وہاں پر پہنچا کر دوبارہ میرے پاس آنا، میں باقی کی رقم بھی تمہیں دے دوں گی۔ میں نے خوشی خوشی ان پیسوں کو دیکھا اور پھر وہ بیگ لے کر گھر سے نکل آیا۔ اس نے میرے حوالے ایک بائک کی تھی، مجھے کہنے لگی کہ اس بائک پر تم سوار ہو کر چلے جاؤ۔ وہ بائک بھی انتہائی معمولی سی پھٹیچر تھی۔ اس سے اچھی حالت میں تو میری اپنی بائک میرے پاس موجود تھی، مگر موٹر سائیکل چلنے میں اچھی تھی، اس کی اچھی خاصی سپیڈ تھی اور اس نے مجھے راستے میں تنگ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سامان جس پتے پر پہنچانا تھا وہ پتہ ایک سنسان علاقے کا تھا۔ آدھی رات کو اس علاقے میں جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ علاقہ تو گویا چوروں اور ڈاکوؤں کا اڈا بن چکا تھا۔ اس علاقے میں وارداتیں ہونا عام بات تھی۔ شریف لوگ تو شام کے بعد اس روڈ کے پاس سے بھی نہیں گزرتے تھے، اور میں اس علاقے میں جا رہا تھا گویا خود کو موت کے منہ کے حوالے کر رہا تھا۔ ایک پل کو میں نے سوچا کہ مجھے راستہ بدل لینا چاہیے، میں گھر چلا جاتا ہوں اور اس کام سے منع کر دیتا ہوں، مگر پھر پیسوں کا لالچ آڑے آ گیا۔ اگر میں یہ پیسے اس لڑکی سے نہیں لوں گا تو نہ جانے میری بیوی کا کیا حال ہوگا۔ ساتھ ساتھ میرے دل میں یہ تجسس بھی جاگ رہا تھا کہ آخر اس سامان میں ایسا کیا ہے جو اس علاقے میں پہنچانا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سامان میں کوئی گڑبڑ ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے میں پھنس جاؤں۔ یوں بھی آج کل کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، کسی بھی انسان کا کچھ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ میں یکدم گھبرا گیا اور میرے پاؤں خود بخود ہی بریک پر جا کر رک گئے۔ بائک ایک چڑچڑاہٹ کی آواز سے سڑک پر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہاں پر اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ رات کی اس پہر سب لوگوں کو اپنے اپنے گھر جانے کی، اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ جلدی تو مجھے بھی تھی، مگر اب میں یہ سوچ کر ڈر گیا تھا کہ نہ جانے اس سامان میں ایسا کیا تھا جس کے لیے اس لڑکی نے مجھے اتنی ہدایات دی تھی۔ جو میں نے وہ سامان کھول کر دیکھا تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اس لڑکی نے مجھے پھنسا دیا تھا۔ اگر یہ سامان لے کر
میں اس منزل تک پہنچ بھی گیا تو نہ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ تو پولیس کا معاملہ ہے۔ ایک ذمہ داری شہری ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں پولیس کو اس واقعے کے معاملے کی اطلاع کروں۔ تبھی میں نے موبائل پر وہ نمبر ملا دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ مجھے وہ لوگ لے کر میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پورا فلیٹ خالی پڑا تھا، کسی انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں پر وہ گاڑی بھی موجود نہیں تھی اور وہاں سے ایسی کوئی چیز بھی نہیں ملی تھی جس سے کسی انسان کی شناخت ہو سکے۔ پھر وہ لوگ مجھے تھانے میں لے کر گئے، مجھ سے اس لڑکی کا اسکیچ بنوایا۔ میں جب گھر واپس آنے لگا تو بہت زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ میرا سارا دھیان اپنی بیوی کی طرف تھا۔ نہ جانے میری غیر موجودگی کی وجہ سے اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ وہ تنہائی کے خیال سے بہت ہی زیادہ ڈر رہی تھی۔ جب میں گھر جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے روک لیا، کہنے لگے کہ وہ لوگ یقیناً تمہاری ہی طاق میں ہوں گے، تمہارا اس وقت اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے پولیس وین میں گھر میں چھوڑا اور اپنی تسلی کرنے کے بعد وہاں سے گئے تھے۔ گھر سے باہر پولیس والوں کا پہرا بھی لگا دیا گیا تھا کہ وہاں پر کوئی ایسا شخص موجود تو نہیں جو مجھے نقصان پہنچا دے۔ اس سب سے میری بیوی بہت طریقے سے ڈر گئی تھی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور رو رو کر کہنے لگی کہ یہ کون لوگ ہیں، یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اسے کچھ بتایا تو وہ پریشان ہو جائے گی۔ یوں بھی یہ جو کچھ ہوا تھا میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا، میرے لالچ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ وہ رات میری زندگی کی ایسی رات تھی جس نے میری سوچ کو بدل کے رکھ دیا تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالوں گا۔ میں شروع سے ایسا نہ تھا، میرے ماں باپ نہیں تھے، میرے ماموں نے مجھے پالا تھا، مجھے پڑھایا لکھایا تھا، میری ہر ضرورت کو پورا کیا تھا۔ میں نے ماموں کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں دیکھا تھا، جب بھی مجھے ان سے بہت محبت تھی۔ ماموں نے شادی بھی نہیں کی تھی، ساری زندگی انہوں نے میرے لیے وقف کر دی تھی۔ میں ان کی قربانی کی قدر کرتا تھا۔ میں نے ماموں سے بہت بار کہا کہ شادی کر لے، مگر وہ نہیں مانے تھے۔ نوجوانی میں انہیں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مگر اس نے ماموں کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد ماموں اپنے دل میں کسی کو بسا ہی نہیں سکے، اور نہ ہی اس گھر میں۔ میرے بار بار اصرار کرنے کے باوجود بھی انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور پھر اچانک سے ماموں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب میں اس بڑی دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ سندس میری یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہ بہت ہی زیادہ اچھی لڑکی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ بہت بڑے گھر کی لڑکی تھی، جبکہ میں ایک یتیم لڑکا تھا جو کہ پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہا تھا۔ اپنی اوقات کو جانتے ہوئے میں نے کبھی سندس سے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے مجھ سے ایسی کوئی بات کی تھی۔ جب ہمارا اس یونیورسٹی میں فائنل ایئر تھا اور کچھ دنوں کے بعد ہم لوگوں نے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا تھا، تب سندس نے مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس کی بات سن کر کتنی دیر تک میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں اس سے کچھ کہہ نہیں پایا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس کے ماں باپ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ جب یہی بات میں نے اس کے سامنے رکھی تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے سب لوگوں سے نمٹ لوں گی، سب لوگوں کا سامنا کر لوں گی، مگر میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہاری محبت سے دستبردار اختیار کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ یہ بات کہہ کر رو پڑی تھی، اور میں بھی تو اسے دل ہی دل میں پسند کرتا تھا، اور اب جب اس کے دل میں اپنے لیے محبت کے بارے میں آگاہ ہو گیا تو میرے لیے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو گیا۔ سندس نے اپنے گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی بھی اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہو رہا تھا، اور تبھی اس نے وہ فیصلہ کر لیا کہ وہ میرے ساتھ کورٹ میرج کر لے گی، بعد میں ماں باپ کو بھی منا لے گی۔ مگر وہ دن کبھی نہیں آیا۔ اس کے ماں باپ نے اسے معاف نہیں کیا تھا، انہوں نے اسے کلام تک کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایسے میں ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ کبھی کبھی سندس اپنے گھر والوں کو یاد کر کے افسردہ ہو جاتی تھی۔ ماں باپ کے ساتھ ساتھ بہن بھائیوں نے بھی اسے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ایک دن میرے دوست کی شادی تھی۔ اس دن سندس نے میک اپ خریدنے کے ساتھ ساتھ نئے لینس بھی خریدے تھے۔ اس دن وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر جب ہم تقریب پر پہنچے تو اچانک سے سندس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا، آنکھوں میں خارش ہونے لگی، ایک دم ہی وہ بری طرح سے چلانے لگی۔ میں تقریب چھوڑ چھاڑ کر اسے لے کر ہسپتال آیا تھا، اور تبھی مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ان لینس کی وجہ سے میری بیوی کی نظر وقتی طور پر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج بتایا تھا، کچھ ٹائم تک وہ علاج مستقل مزاجی سے کروانا تھا، اس کے بعد ہی اس کی نظر واپس آ سکتی تھی۔ سندس کی وجہ سے ہی مجھے آفس سے بہت ساری چھٹیاں کرنی پڑی، مجھے آفس سے نکال دیا گیا۔ میرے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب ختم ہو گئی تھی، اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی تھی۔ میں جہاں کہیں بھی جاب کرنے جاتا میری کوالیفیکیشن
اور تجربہ ہونے کے باوجود بھی مجھے کہیں پہ نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ اس دن جب گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، میں پورا دن شہر میں خوار ہوتا رہا اور پھر تھک ہار کر فٹ پاتھ پر ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تبھی ایک شخص نے میری گود میں چند پیسے پھینکے تھے۔ میں ان پیسوں کو دیکھ کر چونک گیا تھا، وہ بھیک تھی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بھیک ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ میں اپنی بیوی کو بھوکا نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح سے میں بھیک مانگنے پر مجبور ہوا تھا، مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں محنت مزدوری کروں گا، مگر یہ غلیظ کام نہیں کروں گا۔ اگلے دن وہ لڑکی پکڑی گئی تھی اور اس لڑکی کے ساتھ اس کا باقی گروپ بھی پکڑا گیا۔ وہ لڑکی اس گروہ کا سرغنہ تھی۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ وہ کافی ٹائم سے اس گروہ کے پیچھے تھی اور میری وجہ سے وہ گروہ پکڑا گیا ہے۔ چونکہ اس وقت میں نے اپنا روپ بدلا ہوا تھا، اس لیے وہ لوگ میری اصل صورت نہیں پہچان پائے تھے اور مجھے کسی سے کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی پولیس والوں نے کہا کہ مجھے اپنی رہائش بدل لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی ساتھی مجھے نقصان پہنچا دے۔ پھر میں وہ علاقہ چھوڑ کر ایک نئے علاقے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کام کی وجہ سے مجھے پولیس والوں نے اچھی خاصی انعام کی رقم دی تھی، جس سے میں نے اپنی بیوی کی آنکھوں کا علاج کروایا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی اور میں نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑھنے لگا تھا۔ کافی ٹائم گزر گیا تھا، ہمارا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا، مگر ابھی تک سندس کے ماں باپ نے اس سے ناراضگی ختم نہیں کی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی اور پھر ایک دن اس کے ماں باپ خود ہی اس کے پاس آ گئے تھے۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ تم سے دور رہ کر، ناراض رہ کر ہم لوگ بھی خوش نہیں تھے۔ ہم تمہیں یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ تم نے غلط کیا۔ ماں باپ کبھی بھی اولاد کے لیے غلط نہیں چاہتے۔ ہم یہی سمجھتے تھے کہ تم جلد بازی میں غلط فیصلہ کر رہی ہو، مگر تمہارا فیصلہ درست تھا۔ یہ دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے بھی گلے سے لگایا۔ اس دن سندس بہت ہی زیادہ خوش تھی اور اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوش اور مطمئن تھا۔ اس کے دل میں جو آخری کانٹا تھا وہ بھی نکل گیا تھا اور میں اس بات پر شکر ادا کرتا تھا کہ خدا نے میری عزت رکھ لی۔ میری بیوی کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ میں اس سے پہلے بھیک مانگتا رہا ہوں۔ دوستو، روزانہ ایسی ہی سچی اور سبق کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔